अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू है रहमान के असल बंदे। आज हम कुरान करीम से रहनुमाई हासिल करेंगे और आप और मैं मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह के कौन से वो महबूब बंदे हैं। वैसे तो जब हम कुरान करीम का मुताला करते हैं, तर्जुमा और तफसीर पढ़ते हैं, तो जा बजा हमें ऐसी मिसालें नज़र आती हैं, ऐसी आयात नज़र आती हैं जहाँ पर अल्लाह ताला हमको गाइडलाइंस दे रहे होते हैं कि अल्लाह के महबूब बंदे कौन हैं, अल्लाह के असल बंदे कौन हैं, अल्लाह के प्यारे कौन हैं, अल्लाह के वली कौन हैं, अल्लाह के दोस्त कौन हैं। लेकिन ये कि हम इस बात को जानते भी हैं, लेकिन काश कि मैं सबसे पहले अपने आप को मुखातिब करूँगी कि हम अल्लाह के ख़ास बंदे, अल्लाह के असल बंदों में हमारा नाम शामिल हो जाए और हम सही मानों में कोशिश भी करने वाले हों। क्योंकि जब हम रहमान की बात करते हैं तो साथ ही बात आ जाती है शैतान की। तो जैसे ही हमारा दिन का आगाज़ होता है 24/7 सुबह से लेकर रात तक, हर वक्त हमारे पास दो रास्ते और दो तरीके, दो चॉइसेस होती हैं। क्या हमने रहमान की बात माननी है या हमने शैतान की बात माननी है। तो मैं इस दुआ के साथ ये कुछ आयात हैं, बहुत मारूफ, बहुत पढ़ा जाता है। सूरह फुरकान की आयात 63 से लेकर 76। वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़तिरू व कान बैन ज़ालिक क़वामा वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र वला यक़तुलून अन्नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिक यल्क़ अथामा युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहान फ़उलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा वमन ताब व अमिल सालिहान फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रत अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा उलाइक युजज़ौनल ग़ुरफ़त बिमा सबरू व युलक़्क़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा ख़ालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। अभी आपने इन आयात की तिलावत मुलाहिज़ा फरमाई है। आइए अब तर्जुमे से आगाज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी टिप्स हैं, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, वो कौन सी अखलाकियात हैं जो हम अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते, हम अपने अंदर उस सांचे में अपने आप को ढाल नहीं पाते।
پھر ہم اللہ کے حضور سب سے پہلے معافی مانگتے ہوئے، توبہ طلب کرتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور مختصراً پھر ہم دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے کرنے کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دیں گے، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے، آمین۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے مختصراً ہم ایک ایک جو خصوصیت یا بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتائی ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے لیے عمل کے نکات لیتے ہیں۔ تفہیم القرآن جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اسی سے کچھ نکات ہم لیتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ، اس کے پیدائشی بندے تو سبھی ہیں، مگر اس کے محبوب اور پسندیدہ بندے وہ ہیں جو شعوری طور پر بندگی اختیار کریں اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقام پر اصل مقصد تو سیرت و اخلاق کے دو نمونوں کا تقابلی جائزہ ہے، یعنی کمپیریٹیو انالیسس ہے۔ ایک وہ نمونہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں میں پیدا ہو رہا تھا، اور دوسرا وہ جو جاہلیت پر جمے ہوئے لوگوں میں ہر طرف پایا جاتا تھا۔ لیکن اس تقابل کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ صرف پہلے نمونے کی طرف یا پہلے گروپ کی جو نمایاں خصوصیات ہیں اس کو سامنے رکھا جائے، اور دوسرے نمونہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا بالکل اپوزٹ یا ضد ہوتا ہے۔ وہ تو ہر دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والے ذہن وہ جان بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی لے گا، اور اس کے اوپر اس کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود ہی جو ہے نا یہ دونوں گروپس کی اور دونوں جو تصاویر ہیں ان کا موازنہ کرے اور دیکھے
کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. تو اس کو پھر جو دوسرا گروپ ہے جو کہ گناہ کا راستہ یا جاہلیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم کچھ خاص بات نہیں کریں گے. دوسری آپ دیکھیں کیا بات یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو رحمان کے اصل بندے ہوتے ہیں تکبر اور فخر و غرور کے ساتھ اکڑتے اور اینٹتے ہوئے نہیں چلتے. وہ جباروں اور مفسدوں کی طرح اپنی رفتار سے زور جتانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی چال ایک انتہائی شریف اور سلیم الطبع نیک مزاج آدمی کی سی چال ہوتی ہے. نرم چال سے مراد کوئی ضعیفانہ، کمزور یا مریضانہ چال نہیں ہے، نہ وہ چال ہے جو کہ ایک ریاکار آدمی اپنے انکسار کی نمائش کرنے یا اپنے آپ کو خدا طرز ظاہر کرنے کے لیے تصنع یا آرٹیفیشل بیہیویئر کے ساتھ اختیار کرتا ہے. دیکھیں اتنا تو ہم بھی پہچان جاتے ہیں اور سمجھ آ جاتی ہے. ایک نارمل انٹیلیجنس کا جو انسان ہو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ کتنا ریئل ہے. جو ایک سلینگ ہے میں یوز نہیں کرنا چاہتی، لیکن کہتے ہیں نا کہ اس کے گردن میں سریا ہے. تو مطلب یہ کہ ایروگنس، روڈ ہونا یا انسلٹ کرنا اور اس طرح سے ایک اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ لینا، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی ان کی چال نہیں ہوتی ہے، بلکہ انتہائی ان کی ایک یعنی نرم سا عاجزی کا رویہ ہوتا ہے. وہ عاجزی کے پیکر ہوتے ہیں. ہمارے جو پیارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح چلتے تھے جیسے کہ گویا وہ نشیب کی طرف اتر رہے ہوں، یعنی انتہائی مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے. ایک جو اعتماد والی چال ہوتی ہے نا، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، غور طلب پہلو جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ ہے کہ فرسٹ پوائنٹ ہی چال کا بتا دیا گیا ہے. اور چال سے مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اسپیڈو میٹر لگانا ہے یا کوئی اسٹیپس ایپ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ دیکھنا ہے، یا کوئی فٹ بٹ یا کوئی اسمارٹ واچ، اس سے یہ مراد نہیں ہے. مراد یہی ہے کہ ایک جنرل جو انسان کی شخصیت ہوتی ہے، اس سے ہم کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہمیں ایک دم سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایروگنٹ تو نہیں ہے یا عاجز ہے، اگر اللہ نے اس کو کوئی رتبہ یا عہدہ یا اس طرح کا کچھ خاص کرم فرمایا ہے. تو بس یہاں پہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں وہ اس کا رفتار یا سپیڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. در حقیقت یہ جو چال ہے یہ اس کے ذہن اور اس کے سیرت و کردار کی اولین ترجمان ہوتی ہے. اب مزید تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں اس بات پہ، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور بہت عام سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے کہ ایک عیار چالاک آدمی کی چال، ایک گنڈے بدماش کی چال، ایک ظالم و جابر کسی شخص کی چال، یا ایک خود پسند متکبر کی چال، اور اس کا کمپیریزن ایک باوقار، ایک سوبر، ایک ڈیسنٹ، ایک مہذب سویلائزڈ آدمی کی چال، پھر ایک غریب یا مسکین کی چال، اور اسی طرح مختلف قسموں کے جو دوسرے انسانوں کی چالیں ہوتی ہیں. یہ سب جو ہے الگ ایک اپنی جو ہے کیریکٹر کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہم بآسانی جو ہے کسی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس چال کے پیچھے کس طرح کی شخصیت جلوہ گر ہے. اب جو اس کے اگلے آیت آ رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ اگر کوئی شخص جہالت پر اتر آتا ہے اس کا بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوگا، یعنی کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں، اور بہتان کا جواب بہتان سے نہیں، بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا دامن گندگی سے جیسے بچا کر سائٹ پہ ہو جاتے اور سلام کر کے الگ ہو جاتے. اب دیکھیں اگر یہ جو آیت پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. تو بڑا یہ مشکل ہے اس بات پر عمل کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر ہم کو ایک بھٹی پہ تپا کر کندن بنانا چاہتے ہیں نا ہم کو، تو اس لیے اس طرح کی باتیں، اور جو لوگ اس سے گزرتے ہیں تو وہ ایسے ہی بات نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہمیں
نظر نہیں آتے. یقیناً ہمیں معاشرے میں ایسی ایگزامپلز بھی نظر آتی ہیں الحمدللہ. ابھی یہاں پر سورہ فرقان کی جو ابھی میں نے آیت پڑھی اس کا ایک ریفرنس سورہ قصص کی آیت نمبر 55 سے لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. سلام ہے تم کو کہ ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. تو جناب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ یہ ایک مومن کا رویہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہمیں نا، نصیب فرمائے. پھر جو نیکسٹ پوائنٹ تھا ہمارا، جو اگلی آیت کا ترجمہ یہ تھا نا کہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو کہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، جو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. یعنی یہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، اگر یہ اتنی اعلیٰ عبادات بھی کرتے ہیں، قیام میں راتیں بھی گزارتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت ان کے اندر کوئی غرور پیدا نہیں کرتی. یعنی انہیں اس بات کا کوئی زوم نہیں ہوتا کہ ہم تو اللہ کے بڑے پیارے اور اس کے چہیتے، بھلا آگ ہمیں کہاں چھو سکتی ہے. بلکہ اپنی ساری نیکیوں اور عبادتوں کے باوجود بس ان کے دل خوف سے کانپتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے عمل کی کسی کوتاہیوں کو نہ تھام لے اور ہمیں مبتلا عذاب نہ کر دے. جو ان کی تقویٰ کی روش ہوتی ہے اس کے زور سے وہ جنت جیت لینے کا کوئی یعنی وہ بیج نہیں لگاتے اور وہ یہ نہیں کوئی دعویٰ کرتے. اللہ کے بندے، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نیکیاں بھلائیاں اور اپنی جو عبادتیں ہوتی ہیں اس کو وہ ٹوٹا پھوٹا ہی قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی مطلب کمزوریاں ہیں، اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لیجئے اور ہمیں اس کا ایک وسیلہ بنا دیجئے کہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی یہ عبادتیں ہیں یا نیکیاں ہیں یا جو ہم ہم آپ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہم پر کرم فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم اپنے عمل کا کوئی بھی مطلب دعویٰ نہیں کر رہے، ہم صرف اللہ تعالیٰ آپ کے رحم و کرم کے غلام ہیں. تو یہ اصل میں بات سوچنے کی ہے. اب in nutshell کہ they are not at all judgmental for anybody. کہ ججمنٹل اپنے لیے بھی نہیں ہوتے، اپنے گروپ کے لیے بھی نہیں ہوتے. اگر کوئی، میں یہ بہت دیکھتی ہوں کہ جتنی دینی جماعتیں، ہر کوئی جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ we are the best example ever، اور ہم پرفیکٹ ہیں، یا ہم وہی جماعت ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. یہی باتیں غور طلب ہے کہ ہم جو ہے نا یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کہ یہاں جا کر کیا ہم ہی گولڈ میڈل کے جو ہے نا امیدوار ہوں گے یا ہم ہی میرٹ لسٹ میں ٹاپ ہوں گے. تو جب ہم اللہ سے ایسے ڈرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری جو عبادات ہیں، ہماری جو کوششیں ہیں، ہماری نیکیاں ہیں، ان سب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے. دیکھیں ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو جوز کا ذکر ہے، یہودیوں کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، اگر چھو بھی گئی تو گنتی کے وہ چند دن ہوں گے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. تو یہی حال جو ہے نا ہمیں مسلمانوں میں اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی فرد میں، افراد میں یا جماعتوں میں نظر آئے تو ہمارے دل کانپ جانے چاہیے کہ بس اللہ جو کچھ بھی ہے یہ مٹھی بھر اعمال ہے، نیک اعمال ہے، اللہ اس کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے. نیکسٹ پوائنٹ یہ تھا ترجمے میں جو ہم نے پڑھا کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر رہتا ہے، ماڈریشن.
یعنی یہ نہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اضافی مال دے دیا ہے تو جو رحمان کے بندے ان کا حال یہ نہیں ہوتا کہ وہ عیاشی، قمار بازی، شراب نوشی، یار باشی اور میلوں ٹھیلوں پر اور شادی بیاہ میں بے دریغ روپیہ خرچ کریں اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی شان دکھانے کے لیے ویزا، مکان، لباس اور تزئین و آرائش پر دولت لٹائے چلے جائیں۔ نہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک زر پرست آدمی جو اپنے ماں سے بہت محبت کرتا ہے پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھے، نہ خود کھائے نہ بال بچوں کی ضروریات پر خرچ کرے، اور نہ کسی بھلائی کے راستے پر، کسی راہ خیر میں کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کرے، یعنی جو ہم جس کو کہتے ہیں نا انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، تو اس پہ بھی وہ خرچ نہ کرے۔ ہم نا ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتا جائیں گے نا تو دیکھتے ہیں خدا نا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے نا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر خوشی اور غمی کے ہم فنکشنز کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو ہم نے سنت سے ہٹ کر، یا ایک سنت بھی نہیں، اگر میں اعتدال بھی صرف کہوں، اور اس سے ہٹ کر جو اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنا لیا ہے نا، یہ اپنے اوپر ہم نے، میں سمجھتی ہوں، اضافی بوجھ لاتا ہے جو کہ اللہ نے نہیں دیا نا۔ تو اگر ایک نکاح سمپل طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، شادی اور پھر ولیمہ، تو یہ ہے کہ اس کے اندر پھر اتنے سارے فنکشنز، اور اب اتنے سالوں سے تو ڈھولکیوں کا بھی اتنا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ڈھولکیاں بھی اسپانسرڈ ہے، اور اگر 2 چیزوں میں 2 ایونٹس ہو سکتے ہیں تو 12 یا 14 ہوں گے، اور 3-4 مہینے پہلے سے ڈانس پریکٹسز شروع ہو جاتی ہیں۔ بات یہیں پہ آ کے نہیں رکتی، ڈانس پریکٹسز جو شروع ہوتی ہیں اس میں ڈانس پریکٹس کے اندر ایک محرم اور نامحرم جو ہے ان کے کپلز بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے جو ہے ان گانوں کے اوپر ان کی پریکٹسز ہوتی ہے، اور اس کی بڑی شان اور بڑا پرائیڈ سے بتایا جاتا ہے کہ ہم تو اتنے مہینے سے یہ کر رہے تھے، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے تو میں اس میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ مختصراً میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے اسراف کیا ہے۔ اسراف 3 چیزوں کا نام ہے، اس کی 3 شکلیں ہو گئیں۔ ایک تو کہ آپ ناجائز کاموں میں دولت صرف کرنا، یعنی کانسرٹ کرانا یا اس طرح کی چیزیں کرانا، یا کچھ اس طرح کی پارٹیز جو کہ حلال نہیں ہے، یا اس طرح کے میٹ اپس یا گیدرنگز، تو یہ جو ہے نا یہ بھی چاہے وہ ایک پیسہ ہی ہو، یہ پہلی شکل ہوگی اسراف کی، کہ جو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، جو جائز کام نہیں ہے اس کے اندر آپ سپینڈ کریں۔ سیکنڈ، جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے لمٹس کراس کر جانا، حد سے تجاوز کر جانا۔ اب خواہ کہ آدمی مطلب یہ کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کر رہا ہو، یا اس لحاظ سے کہ آدمی کو جو دولت اس کی ضرورت سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دی ہے تو وہ عیش اور ٹھاٹ باٹ میں ہی صرف کرتا چلا جائے۔ اب تھرڈ اس کی شکل کیا ہے؟ تھرڈ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے یہ کہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے نا، لیکن اگر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے دل تنگ پڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بخل، شح نفس بھی ایک جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ دل تنگ پڑنا، یا پھر اگر نیکی کے کاموں میں خرچ بھی کر دیا ہے، مثلاً کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کی فیس دے دی، کوئی این جی اوز کے لیے کر دیا، یا جو کچھ بھی آپ یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے کر دیا، اور آپ اس کو پبلسائز کریں، اس کو مارکیٹ کریں اور تصویریں کھنچوا کر جو ہے نا وہ نیوز میں لگائیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ریاکاری میں آ جائے گا، نمائش میں آ جائے گا، اور پھر یہی اب دیکھیں نا، پھر سوچنے کی بات ہے کہ جو ہے یہ رحمان کے بندے جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگین ویل چیک آرسیلوز کہ بخل کیا ہے۔ بخل، کنجوسی، فرسٹ شکل یہ ہے کہ انسان اپنے
ایک یہ کہ آدمی اپنے بال بچوں اپنی قدرت اور حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے. ایسی مثالیں ہمیں سوسائٹی میں بالکل نظر آتی ہیں. یعنی مال ہونے کے باوجود، بینیفٹس ہونے کے باوجود، سیلریز ہونے کے باوجود، اضافی چیزیں ہونے کے باوجود، اضافی رزق ہونے کے باوجود آپ اپنے اہل و عیال کو ان کا حق نہ دیں. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے. میں ایسے ہسبینڈس کو ایڈریس کروں گی اور ایسے فادرس کو ایڈریس کروں گی، کیونکہ مرد ہی پرووائڈرز ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ یہ سوچیں کہ خدا نخواستہ کہیں ہم بخل کی طرف تو نہیں جا رہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ وہی جو ہمارا اسراف میں بھی آیا تھا کہ اللہ جو نیکی اور بھلائی کا کام ہے اس راستے میں جو ہے نا اس کا دل تنگ پڑ جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ تحفہ یا ہدیہ کسی کو اگر دے رہے ہیں تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں نا. ہم یہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم اس کی حیثیت دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو ہم دے رہے ہیں. خدا نخواستہ اگر اس کو اللہ نے اتنا نہیں نوازا ہوا تو ہم اس کو کوئی ایسی خراب سی چیز یا کوئی بہت ہی سستی یا ایسا تحفہ یا ایسا کوئی ہدیہ کیش ایسا دے. ہم کو تو یہ دیکھنا ہے نا کہ یہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، تو میرا یہ بنتا ہے کہ میں اپنے دل کو کھول لوں اللہ کے راستے میں. اس چیز کی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن کو بھی اللہ نے نوازا ہے اللہ ان کے دلوں کو کھول دے کہ وہ نیکی و بھلائی کے کاموں میں کھلے دل سے خرچ کریں اور اپنے گریبانوں میں جا کے کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا دو ایکسٹریمز اسراف اور بخل ان دو پہ جا رہے ہیں. یعنی اعتدال کا راستہ جو ہے سب سے اچھا راستہ ہے. اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اپنی معیشت میں یعنی اکانومی میں توسط اختیار کرو. یہ آدمی کے دانا ہونے کی علامتوں میں سے ایک ہے. یہ مسعود احمد کی حدیث ہے. نیکسٹ جو ہم نے آیت پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے جو کہ ہمیں اکثر جو ہے نا ہم جب سلیکشن کرتے ہیں نا ورسز آف قرآن کا تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمیں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ بات سے آغاز کرتے ہیں کہ رحمان کے بندے اب کیسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے. یعنی شرک کا یہاں پر نا ابطال کیا گیا ہے. یعنی جو شخص کفر، شرک، دہریت، الحاد اور اس طرح کی چیزوں میں پڑے گا تو وہ غیر اللہ کی عبادت یا غیر اللہ کی بات ماننے میں لگ جائے گا نا، یعنی عملی طور پہ رویے کے اختیار سے. مثلا جو آج کل ہم کو نظر آ رہا ہے نا ہم بدعات دیکھتے ہیں. بدعات کیا جو خود سے دین میں جو ہے نئی نئی باتیں ایجاد کر دینا، نئے نئے فنکشنز بنا دینا، نئے نئے جو ہے وہ ماڈلز بنا کر اس کے گرد طواف کرنا اور اس کی جو ہے عبادت کرنا، یہ کچھ شکلیں. پھر اس کے بعد ایتھیزم آپ دیکھیے کہ اتنا زیادہ عروج پر ہے جو آج کل ہم کو نظر آ رہا ہے اور یوتھ کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، دنیا بھر میں نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہیں پر نا شرک کے اوپر کاری ضرب لگا دیتے ہیں کہ یہیں سے نا ڈورز کلوز ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، پروردگار مان لیا اور یہ مان لیا کہ اے میرے رب میں تیرا بندہ ہوں یا بندی ہوں، تو میں نے تو وہی راستہ اختیار کرنا ہے، وہی روش اختیار کرنی ہے جو آپ جس کو پسند فرماتے ہیں یا آپ نے جو ہماری رہنمائی کی ہے. تو یہیں سے جو نا اب تمام گناہوں کی نا نفی ہو جائے گی. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو یہ بتا رہے ہیں آگے نا پھر گناہوں کی جو ہے وہ مثالیں آئیں گی بڑے گناہوں کی. بکثرت احادیث ہیں جو بتائی گئی شرک کے لیے، لیکن ایک حدیث جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ کا مد مقابل اور ہمسر ٹھہرائے حالانکہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا، اور یہ کہ تو اپنے ہمسائی کی بیوی سے زنا کرے. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور احمد کی حدیث ہے. اب دیکھیں اسی حدیث کے اندر
جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس کے اندر یہ گناہوں کی جو ہے نا وہ قسمیں آ رہی ہیں. کیا آ رہی ہیں؟ ایک قتل کے اوپر قدغن لگائی گئی کہ اللہ کی حرام کی بھی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. رحمان کے بندے ایسا کام نہیں کرتے، نہ وہ زنا کرتے ہیں، ایڈلٹری، ان چیزوں میں. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ ضرور پائے گا. قیامت کے روز کو مکرر عذاب دیا جائے گا، بار بار عذاب دیا جائے گا، اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. قتل کی سزا، میں آج اس پہ بڑا غور کر رہی تھی جب میں اس کو دیکھ رہی تھی ان آیات کو، کہ مثال کے طور پر یہاں قتل اور زنا کی بات آئی ہے جو کہ کبائر میں سے کبیرہ گناہ، اور انسانی جان بہت زیادہ محترم ہے. قرآن میں ہمیں پتہ ہے نا، ایک جگہ یہ آیت آئی کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. آپ یہ دیکھیے، آج ہم دنیا کی اگر شکل دیکھیں، کرنٹ افیئرز دیکھیں، مسلم کنٹریز دیکھیں، اپنی نیشن کی، اپنی قوم کی حالت دیکھیں کہ آج انسانی جان کتنی ارزاں اور سستی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی ایسے قتل اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے تو کوئی بھی عدل، کوئی بھی انصاف دینے والا نہیں ہے اور کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. قتل کی سزا ایک نہیں ہوگی. اگر ایک سے زیادہ قتل کیے ہیں، اللہ کے یہاں تو دنیا سے کوئی بچ بھی جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر قتل کی الگ سزا ہوگی، اس کو بھگتنی ہوگی. زنا کی سزا بھی ایک نہیں ہوگی. میرا دل لرزتا ہے اس بات سے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، اور ہمیں ایک صاف معاشرہ دیکھنے کو ملے کہ جتنی بار وہ اس جرم کا مرتکب ہوگا یا ہوگی اس کی جداگانہ سزا پائے گا. کیونکہ دیکھیں جو شیطان ہے نا، اس نے تو چیلنج دے دیا تھا نا کہ میں گناہ کو خوشنما بنا کے دکھاؤں گا نا، خوبصورتی اس کے اندر، اس کو خوبصورت بناؤں گا. تو ہر گناہ کے اندر جو ایک لذت ہوتی ہے، جو خوبصورت وہ بنا کے دکھاتا ہے، اور اگر اس کے دل میں اتنا سے بھی ضمیر اس کا جاگا ہوا ہو تو بعد میں وہ اپنے آپ کو کوستا ہے اور سوچتا ہے یہ میں نے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں میری معافی ہو جائے گی یا نہیں. تو جتنی بار اگر قتل، زنا، اس طرح کے دوسرے بھی جو جرائم اگر خدا نخواستہ ہو گئے، معاصی ہو گئے، معصیت ہو گئی ہے، تو اتنی ہی سزا ہوگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نا ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہوگا، ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگے گا، نیک عمل کرنے لگے گا، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیک افعال سے چینج کر دیں گے، ریپلیس کر دیں گے، اور اس کے علاوہ تمام برائیوں کی جگہ بھلائیاں لے لیں گے. یہ ہوگا. دوسرا کیا نتیجہ ہوگا رزلٹ توبہ کا؟ کتنا اچھا رزلٹ ہوگا کہ صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ نامہ اعمال سے ان کی برائیاں نکال دی جائیں گی، کاٹ دی جائیں گی، بلکہ یہ ہوگا کہ جو انہوں نے گناہ کیے ہیں ان کی جگہ پر ہر ایک کی نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی. تو ایک بات مجھے اور بھی بہت میرے دل کو چھو گئی کہ اگر آپ دل میں بھی جو اللہ سے ایک ندامت کا اظہار کرتے ہیں نا اپنے برے اعمال کو یاد کر کے، کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ میری آواز اونچی ہو گئی، اللہ میں نے ایسا کچھ کر لیا، یا کوئی اللہ میں تیرے راستے سے ہٹ گئی یا ہٹ گیا، تو اگر جو ندامت ہے نا آپ کی اللہ سے، جو آپ استغفار کرتے ہیں اپنے دل میں، جو آپ ندامت اختیار کرتے ہیں، تو وہ ندامت، خطا پر شرمسار ہونا خود بجائے خود ایک نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی جو ہے نا وہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں لے لیں گی. یہ بڑی خوشخبری ہے اور گڈ نیوز ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام جو ہے وہ رحمان کے بندوں میں لکھ دیا جائے. اگلی جو ہماری آیت تھی کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں نہ وہ جھوٹ جہاں پر یا گناہ کی جو بھی ایک شکل نکل رہی ہو، یا کوئی جہاں پہ ایسے کام کچھ غلط ہو رہا ہو، نہ وہ وہاں رہتے ہیں، نہ وہ ٹھہرتے ہیں، نہ اس کے گواہ بنتے ہیں، نہ وہ اس کے تماشائی بنتے ہیں، بلکہ وہ
اس گناہ کو دیکھنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے. تو ایسے ہوتے ہیں رحمان کے بندے. تو لہٰذا ہر باطل، ہر گناہ، ہر بدی اس لحاظ سے جھوٹ ہے کہ وہ اپنی جھوٹی چمک دمک کی وجہ سے ہی اپنی طرف لوگوں کو کھینچتی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی فرنیچر شاپ میں گئے اور آپ کو فرنیچر بہت پسند آیا، آپ کو اتنی زبردست گلیز پالش، اتنا اچھا فرنیچر نظر آیا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ جو دکاندار ہے وہ جو لکڑی اس نے لگائی ہے اس میں ٹرمائٹ پروفنگ نہیں ہے اور گھن کھایا ہوا ہے لکڑی کو، اور باہر سے اس نے اس کو پینٹ پالش سب کچھ کر کے آپ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے. تو نیکیوں اور گناہوں کی مثال یہی ہے. اب ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم ہر وقت جج کریں کہ یہ کیا ریئل ہے یا فالس ہے. اب دیکھیں مومن کا معاملہ، یہ رحمان کے جو بندے ہیں ان کو جب حق کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ جھوٹ کو پہچان لیتے ہیں. رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی لو کا مطلب ہوتا ہے بے فائدہ بیکار چیز کے پاس سے گزر ہو جائے تو وہ شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اور اگر ان کے رب کی نصیحت ان کو سنائی جائے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. یہ ترجمہ ہے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے رحمان کے بندوں کی بات بتا رہے ہیں. اب دیکھیں جو اس لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم سب شامل ہونا چاہتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں دیکھنے یا سننے یا ان میں حصہ لینے کے لیے نہیں جاتے. اگر کبھی ان کے راستے میں ایسی کوئی چیز آ بھی جائے تو وہ اس پہ ٹھیک سے نگاہ بھی نہیں ڈالتے اور آرام سے وہاں سے گزر جاتے. ایسے گزر جاتے جیسا کوئی ایک نفیس مزاج آدمی ہو، گندگی کے ڈھیر سے اپنا دامن بچا کر گزر جاتا ہے. وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ جو اگر اللہ کی آیات کو سن کر ٹس سے مس نہ ہوں، وہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں اور جو ہدایات ان آیات میں آئی ہوتی ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. جس چیز کو فرض قرار دیا گیا ہے اسے بجا لاتے ہیں، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جاتے ہیں، اور جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اس کے تصور سے کانپ اٹھتے ہیں. اور آگے دیکھیں کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورت دعا سکھائی ہے. وہ یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے. آمین. جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کر دے. کیونکہ ایک مومن جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو بیوی بچے ہیں وہ بھی ایک جو ہمیشگی کا عیش و آرام ہے، ہمیشگی کی جو زندگی ہے وہاں پر وہ جنت کے مکین بنے اور اس کے ساتھی بنے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت دعا، اور یقیناً ہمارے سننے والوں کو یاد ہی ہوگی، لیکن میں یہ درخواست کروں گی کہ اس کو ضرور جو ہے نا یاد کر لیں، اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا آپ کو، اور اس کو جب بھی یاد آئے نا پڑھا کریں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے منتظر ہوتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے سوال کرنے والا تو میں اسے عطا کروں، اور کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوں گے جو کہ متقین کے پرہیزگاروں کے امام ہوں گے انشاءاللہ، وہ اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر، اور کیا ہی اچھا مقام. تو جناب دیکھیے جو ہماری آخری آیت تھی، آیت نمبر جو 76 تھی، اس میں غرفتاً کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور غرفتاً کا معنی جیسے ہم نے ابھی ترجمے میں دیکھا بلند و بالا عمارت کے ہیں، تو اس کا ترجمہ عام طور پہ بالا خانہ بھی یعنی اپر سٹوری بھی کیا جاتا ہے. آدمی کے ذہن میں اگر کوئی 2 سٹوری کا گھر ہو تو وہ ایک پکچر سامنے آ جاتی ہے.
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو بڑی سے بڑی اور اونچی سے اونچی عمارتیں بناتا ہے، اسکائی اسکریپرز بناتا ہے، فلک شگاف بلڈنگز بنتی ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو محل ہیں، یہ جو کیسلز ہیں، یہ جو فورٹس ہیں، یہ ایک بہت ہی بھونڈی سی، ایک بہت ہی دھلی سی اولاد آدم کی تخلیق کی ایک تصویر ہے، ایک بہت ہی مائلڈ سا، ہلکا سا ایک نقشہ ہے جو دنیا میں ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خوشخبری دے رہے ہیں نا، اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے ساری کوالٹیز ہمیں بتائیں کہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ہم کو خوشخبری بھی دی اور ہمیں یہ بتایا کہ جو جنتی ہوں گے وہ بلند و بالا جو ہے منزلوں میں ہوں گے۔ جب ہم احادیث میں بھی پڑھتے ہیں نا، اور جب قرآن کی آیات و تفسیر سے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ مختلف لیولز ہوں گے نا جنت کے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نام، میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان کے بندوں میں ہمارا نام شامل کر لیں، بے شک آخری ہی نام ہمارا لکھ دیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہائیسٹ لیولز، جنت الفردوس کا جو بلند و بالا مقام ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے قابل بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر دے، اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوح، سچی توبہ عطا فرمائے، ایسی توبہ عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو ساقط کر دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے، پرماننٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے، اور جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں بھی ہمیں نیکیاں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، اور بڑے پیار سے سمجھایا ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم پر اپنے رحم و کرم کی چادر کو ڈال دیجئے، آمین۔